26 जुलाई को जिस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद लगभग 15-16 दिन के बाद भी आज 11 अगस्त 2023 लोकसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन पहाड़ी कबीला को जो एसटी स्टेटस मिलना तय है लगभग, क्योंकि बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका है, बिल न पास होने की वजह से अब ये मामला जो है विंटर सेशन तक चला गया है। क्या कहना है गुजर बकरवाल कबीले का आज जो कुछ हुआ है और इसके ये क्यों हुआ है, इसको लेकर गुजर बकरवाल कबीला क्या सोच रहा है। गुजर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर मेरे साथ हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। एडवोकेट अनवर चौधरी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे समझते हैं। अनवर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आज बिल तो टेबल हुआ है लोकसभा में, तय है कि पास भी होगा, लेकिन इस मॉनसून सत्र में पास नहीं हुआ, बिल रह गया। क्या आपको लगता है ये डिलिबरेटली हुआ है या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई मसलहत है? देखिए, योम अव्वल से मैं ये बात कह रहा हूं कि ये बिल जिन रिकमेंडेशंस पे तैयार किया गया है वो रिकमेंडेशंस बिल्कुल इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर आईनी है, और इस तरह नतीजतन ये बिल भी गैर आईनी है। लेकिन अगर टेबल हो गया, बहुत ही गलत हुआ था, पास नहीं हुआ, अच्छा हुआ। बहुत सी मसलहतें रही इसमें। मसलहतें यही रही कि आपने देखा इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर माहौल जो है वो दुरुस्त नहीं था, ठीक नहीं था। जैसे मणिपुर का मामला है वहां पे, और दीगर दूसरे यहाँ आपने जम्मू कश्मीर में देखा किस कदर एहतजाज हुए। गुजर बकरवालों के एससी, एसटी, ओबीसी ये तंजीमें तमाम तर बरसरे पैकार थी, सड़कों पे थी, और बड़े जबरदस्त किस्म के एहतजाज हो रहे थे। इसी तरह के एहतजाज हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, पूरे भारत के वर्ष के अंदर शुरू हो गए थे, क्योंकि उन गुजरों को भी एक ये इम्प्रेशन दिया गया और ये भावर करवाया गया कि ये एक गलत बिल पास हुआ है और ये गलत कानून बनने जा रहा है, क्योंकि जो लोग इस एसटी के मुस्तहिक नहीं हैं उन्हें एसटी की लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। मेरा ख्याल है यही वजह हुई कि ये बिल पास नहीं हुआ। लेकिन अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो बिल टेबल हो चुका है। बिल के टेबल होने के बाद एक सेशन में अगर ये पास नहीं होता तो अगले सेशन में भी इस बिल को पास किया जा सकता है, कोई बड़ा मामला नहीं है। और इसमें ये भी आप जानते हैं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो साफ हैं, बिल्कुल उन्होंने साफ गोई के साथ ये बात कही है कि हम पहाड़ी कबीला को एसटी स्टेटस देने जा रहे हैं, कतन भी हम इसको रोकने वाले नहीं है, हम हर हाल में इनको एसटी स्टेटस देकर रहेंगे। तो आप जानते हैं कि जब केंद्रीय गृह मंत्री कोई बात करें तो पत्थर पे लकीर होती है। तो जाहिर सी बात है, आज नहीं तो विंटर सेशन में तो जाहिर सी बात है दोबारा ये बिल टेबल होगा और दोबारा ये बिल जो है कंसिडरेशन में भी आएगा और पास भी हो सकता है। आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि आगे की हिकमत अमली क्या रहेगी, क्योंकि इस समय तो मणिपुर और जो बाकी दीगर हालात बने उनकी वजह से बिल टेकअप नहीं हो सका। आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि अब आपके पास लगभग 3-4 महीने का वक्फा है और दिसंबर में दोबारा से ये बिल टेकअप होना है और कंसिडर भी किया जा सकता है, तो क्या आपका लाएमल क्या रहेगा? देखिए हाशमी साहब, अगर हमने इस दौरान इतनी कोशिशें की, इतना हम सड़कों पे रहे, धरना प्रदर्शन किए, और ये जो ब्रीदिंग टाइम हमें मिला है, इस दौरान हम हद्दुल वसा कोशिश करेंगे कि होम मिनिस्ट्री को भी और वजीर आजम के दफ्तर को भी ये समझाने की कोशिश करें, और इन तमाम चीज़ों को जो मैंने अभी कही और बहुत सी और चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो मैंने बड़े तौर पे कहा कि ये यानी शेड्यूल ट्राइब डिजर्व नहीं करते हैं। एक तो कहा कि एथनिक ग्रुप ये बनता नहीं है, कोई एथनिसिटी है नहीं है, क्योंकि आप देखें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इसमें हैं, मुख्तलिफ ज़ातों के लोग हैं, मुख्तलिफ जो सब कास्ट हैं उनके लोग हैं, तो इनकी एथनिसिटी नहीं बनती है। आप देखिए एथनिसिटी के लिए कुछ रिक्विजिट्स होती हैं, खास एक जैसा लिबास, एक जैसा खाना पीना, एक जैसा रहना बसना, और एक जैसे ट्रेड्स, वो सारे। इसलिए ट्रेड्स का मामला है, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अब आपका आगे आप आगे करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि वक्त है आपके पास। इस वक्त को हम अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पिछले वक्त को अगर हमने जल्दी में जिस तरह भी इस्तेमाल किया
اور کوشش کی, کیونکہ ہم کوششیں جاری رکھیں گے کہ کوئی غیر آئینی بات نہ ہو, غیر قانونی بات نہ ہو اور انڈیزرونگ لوگ شیڈول ٹرائب میں نہ آئیں. اب 3 مہینے کا یہ وقت جو ملا ہے, ہم ہوم منسٹری سے بھی ملیں گے اور وزیر اعظم کے دفتر سے بھی ملیں گے, اور پھر بھارت ورش میں اس چیز کی کوشش کریں گے کہ وہ لوگ بھی جانیں جو شیڈول ٹرائب ہیں, شیڈول کاسٹ ہیں, OBC ہیں, انہیں یہ ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ریزرویشن پہ ایک اٹیک ہے, یعنی ایک حملہ ہے ریزرویشن پہ, تو اس کو بچانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم اس کے لیے راہ ہموار کریں گے پورے ملک کے اندر. جیسے آپ نے کہا آپ راہ ہموار کریں گے پورے ملک کے اندر, لیکن ایک بات آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ گجر بکروال قبیلہ کے لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں, آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں, جبکہ مرکزی سرکار بار بار آپ کو یہ کیندر سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کا 10% ہے ریزرویشن میں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی, یہ اس کے بعد کا جو اگر پہاڑی قبیلہ کو جو کچھ ملے گا وہ آپ سے بالکل الگ ملے گا. تو اس میں پریشانی کیا ہے جب انہیں آپ کا 10% سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہو رہی, انہیں جو مل رہا ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے, بریکٹ کر کے ان کو دیا جائے گا, تو اس میں آپ کو اتنی پریشانی کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اسی طریقے سے ملک کے دیش کے باقی حصوں میں دیکھیں گے, کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں 30 40 ایسی برادریاں ہیں جاتے ہیں جن کو ST کا سٹیٹس ملا ہوا ہے. تو اگر جموں کشمیر میں 4 برادریاں اور آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں, اس میں پریشانی کیا ہے؟ اگر جنید صاحب یہ پہلے واضح طور کر کے بتا دیں کہ ہم اس طرح سے یہ ہمارا ارینجمنٹ ہوگا تو پھر اور بات ہے, اس چیز کو پوشیدہ رکھ کے یکدم نکالیں گے تو مشکل. آپ کو معلوم ہے کہ جب 370 کی ایبروگیشن ہوئی تو مختلف قسم کی تھیوریز دی گئی کہ صاحب ہم نے اس لیے ہم لوگوں کو, یعنی یہ جو ریسٹرکشنز ہیں, یہ جو کانٹے دار تاریں بچھائی جا رہی ہیں, یہ اس لیے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یاتریوں پہ حملہ ہونے والا ہے. پھر کہا کہ کچھ اس قسم کے ایلیمنٹس ویلی میں داخل ہو گئے ہیں, اور بعد میں یکدم کیا ہوا کہ 370 ایبروگیٹ ہو گیا. اسی طرح یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بار اس قسم کی بات ہوگی, اور ہوم منسٹر یعنی اس لیے ہمیں تھوڑا سا جھجکتے ہیں اس پہ یقین کرنے سے. سچی بات یہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کیا یعنی گارنٹی کیا ہے کہ یہ اس قسم کی, دیکھیے زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹوئن ڈسٹرکٹ جو ہے پونچھ اور راجوری کے لوگوں نے بالکل خاموش رہے. وہ بولے اس وقت جب پولیٹیکل ریزرویشن آ گئی, کیونکہ انہیں یہ خدشہ ہوا کہ اب ہم چناؤ کہاں سے لڑیں گے, ورنہ ان لوگوں کو جو سو کالڈ پہاڑیز ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے ریزرویشن کی, ان کو سروسز میں نہیں چاہیے. یہ بخلا گئے جب پولیٹیکل ریزرویشن ہوئی. تو یہ شروع سے میرا ایک سٹینڈ ہے کہ پولیٹیکل فیلڈ جو ہے یہ ایون رہنے دینا چاہیے سب کے لڑنے کے لیے. یہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا. آج سے اگر آپ کو یاد ہو, شاید آپ کے ساتھ بھی میں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ پولیٹیکل ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, لیکن سروسز میں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ان میں یعنی ان کی ریزرویشن جو ہے گجر بکروال گدی سپیز کی یہ بحال رہنی چاہیے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت قابل اور بہت لائق لوگ ہیں جو بیکورڈ کلاسز کمیشن میں ہیں اور SC ST کمیشن میں جو لوگ رہے, اس کے بعد رجسٹرار جنرل کے پاس یہ فائل جاتی ہے, اس کے بعد نیشنل کمیشن فار شیڈول ٹرائب وہاں چلی یہ فائل جاتی ہے, پھر اس کے بعد جو آپ کا ٹرائبل منترالے ہے وہ اس بل کو پائلٹ کرتا ہے. تو کیا اتنے سارے انسٹیٹیوشنوں میں جو جب فائل موو کری ہے تو کیا وہاں پر قانون و ضوابط کا خیال نہیں رکھا گیا ہوگا انہیں ST دینے سے پہلے, یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ قانون و ضوابط صرف آپ کو پتا ہے اور انہیں پتا ہی نہیں وہاں؟ ایسی بات نہیں ہے. دراصل جو لوگ حکومت کے ہوتے ہیں, اب دیکھیے اب بہت سے لوگ ہماری کمیونٹی میں بھی ہے جو یہ نہیں چاہتے ہوں گے, لیکن وہ اس پارٹی کے ساتھ ہیں, اس جماعت کے ساتھ ہیں, تو وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ان لیڈروں نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر شیڈول ٹرائب پہاڑیز کو دے دیا جائے. تو اسی طرح جو سرکار کے منظور نظر لوگ ہوتے ہیں انہیں آپ کسی کمیشن میں بٹھا دیجئے, جہاں بھی بٹھا دیجئے, وزارت میں بٹھا دیجئے, تو کام کروا سکتے ہیں, ان سے تو کروا سکتے ہیں. لیکن آزادانہ طور پہ جو تھنک ٹینک لوگ ہیں, جو سمجھدار ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, انہیں بھی بیچ میں داخل کر لینا چاہیے تاکہ وہ اپنا ویو پوائنٹ رکھ سکیں اور صحیح معنوں میں اس جماعت کو جو افیکٹ ہو رہی ہے, اس یعنی طبقے کو جو متاثر ہوگا اس فیصلے سے, ان کی بات وہ رکھ سکیں.
آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن اگر ہم تھوڑا تاریخ کی طرف نظر دوڑائیں تو 1999 میں ڈاکٹر جاوید راہی کے ساتھ کل میں انٹرویو کر رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ 1999 میں سب سے پہلی جو ایس ٹی کی لسٹ نکلی تو اس میں 8 قبیلے تو تھے جموں کشمیر کے، لیکن اس میں گجر بکروال قبیلہ نہیں تھا۔ بعد میں 1991 میں گجر بکروال قبیلہ کو بھی ایس ٹی دیا گیا۔ تو یہ الزام تو پہاڑی قبیلہ کے لوگ آپ پر بھی لگا سکتے ہیں کہ جناب سرکار کے منظور نظر لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے لیڈر، طاقتور لیڈر اس وقت کیا کہتے ہیں افق پر تھے، ان لوگوں نے کروا لیا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایک یہ الزام وہ لگا سکتی ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ 60-70 سے یہ سروے ہونے لگا تھا گجر بکروال کے لیے، اور مختلف ٹیمیں آئیں، مختلف ٹیموں نے یہاں سے یعنی لکھن پور سے اوڑی تک ان لوگوں کو دیکھا، سفر کرتے پیدل مال مویشی کے ساتھ، پھر ان کا رہن سہن دیکھا، ان کی ناگفتہ بہ حالت دیکھی، تو پھر ان کو شیڈول ٹرائب ریکمینڈ کیا تھا۔ اور چندر شیکھر صاحب کی حکومت جب آئی تو انہوں نے شیڈول ٹرائب ان کو ڈکلیئر کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک غلط دھارنا ہے کہ 89 میں ان کو شیڈول ٹرائب ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ 60-70 سے یہ موومنٹ اس وقت چل رہی تھی جب ہمارے بڑے کلیم تو پہاڑی بھی کرتے ہیں۔ نہیں، پہاڑیز نے اپنی موومنٹ جو چلائی وہ 91 کے بعد چلائی، جب گجر بکروال کو شیڈول ٹرائب ہو گیا۔ لیکن کیا آپ کو یہ نہیں لگتا، آخر میں آپ سے کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ تضاد کو ختم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اگر رجوری پونچھ کا سارا علاقہ ایس ٹی ہو جاتا ہے، اس میں سید بھی ایس ٹی ہو جاتے ہیں، براہمن بھی ایس ٹی ہو جاتے ہیں، راجپوت بھی ایس ٹی ہو جاتے ہیں، سبھی اگر ایس ٹی ہو جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ علاقے کو کلیتاً بڑا فائدہ ہوگا کہ سارے ایس ٹی ہیں، بچائی کوئی نہیں؟ لیکن ایک بات ہے، ریزرویشن بنی کن لوگوں کے لیے جو ڈپرائیوڈ سیکشنز، جن کو ایک سٹگما ہے۔ ان لوگوں کو سٹگما نہیں ہے، گجر کو ایک سٹگما ہے، چمار کو ایک سٹگما ہے، محاشے کو ایک سٹگما ہے، دوسری جو ذاتیں ہیں ان کو ایک سٹگما ہے۔ ان کو یعنی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، ان کو مختلف قسم کے اپنے کمی سمجھا جاتا ہے یا ان کو نیچ سمجھا جاتا ہے۔ اس قسم کا سٹگما ہونا چاہیے۔ ایک سعید کو کوئی سٹگما نہیں ہے، ہم بہت ہی گویا ان کی عزت کرتے ہیں، عزت و احترام کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے بیٹھتے نہیں۔ تو اگر وہ بھی اس طرح سے یا دوسرے لوگ جو ہیں جو بڑی بڑی ذاتیں ہیں اگر ان کو شامل کر دیا تو پھر تو دفن ہو گیا نا، یہ ریزرویشن کا معاملہ ہی دفن ہو گیا۔ پھر آئین پہ کراری چوٹ لگے گی۔ جو ڈاکٹر امبیڈکر کا آئین ہے اس کی تو نفی ہو گئی نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کیا آپ اگر مان لیجیے ایسا ہو جاتا ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ بالکل سپریم کورٹ کے لیے بالکل ہم تیار ہیں، اس پہ کنسلٹیشن بھی ہو رہی ہے، ساری چیزیں۔ اور جب سپریم کورٹ کے کچھ وکلا حضرات ہیں ان سے جب بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ ٹک نہیں سکتا آئینی طور پہ، اگر ایسا ہوا تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا آپ جھیل لینا تھوڑے دن جب تک یہ پینڈنسی رہے گی میٹر کی، الٹیمیٹلی یہ ٹکے گا نہیں۔ یہ شیڈول ٹرائب اگر ان کو دیا گیا، ان بڑی جاتیوں کو اگر شیڈول ٹرائب دیا گیا جو ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، تو یہ سپریم کورٹ میں سروائیو نہیں کر پائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آپ نے سن لیا ایڈوکیٹ انور چودھری جو گجر بکروال کوارڈینیشن کمیٹی کے کنوینر ہے، ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے آج جو ہوا ہے اس کو لے کر انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر آج بل جو ہے پاس نہیں ہوا، لیکن گجر بکروال قبیلہ سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دے گا اگر پہاڑی قبیلہ کے لوگوں کو ایس ٹی میں شامل کیا جاتا ہے۔